सुम्म अंतुम हाउलाए, फिर ये तुम ही तो हो, तक़्तुलूना अनफुसकुम, जिन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुमने अपने में से एक गिरोह को उनके घरों से बेदखल किया, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, उन पर चढ़ाई करते हुए गुनाह के साथ और सरकशी करते हुए, जुल्म के साथ उन्हें तुमने उनके घरों से निकाल बाहर किया। अब उस ज़माने में ज़ाहिर है कोई जो भी इंसानी हुकूक का चार्टर्ड अभी साइन नहीं हुआ था, कोई जनेवा कन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इंसान को जो प्रोटेक्शन मिलती थी वो अपनी फैमिली से मिलती थी। फैमिली ने उनको निकाल बाहर किया तो प्रोटेक्शन ख़त्म, ना कोई पुलिस है, ना कोई थाना है, ना कोई अदालत है। ये आज की दुनिया तो नहीं है। तो जब तक आपका कबीला आपके पीछे नहीं खड़ा तो अब कहाँ आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा? तो फिर लोग पकड़ के गुलाम बनाएंगे। तो जब कोई गुलाम बना लेता था तो इनके यहाँ किताब के अंदर ये भी था कि अगर कोई बनी इसराइली को कोई गुलाम बना ले तो बनी इसराइल वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि चंदा करें, जो भी करें, उसको आज़ाद करा दें, मतलब उसे ख़रीद के उससे हासिल कर लें, गुलामी में ना रहने दें किसी बनी इसराइल को। तो अब वो गुलामी में कोई गया क्यों कि जो प्रोटेक्शन तुमने देनी थी वो नहीं दी, बल्कि घर से निकाल दिया, तो वो मजबूर हुआ, बाहर किसी ने उसे गुलाम बना लिया। अब जब इन्हें ख़बर मिली कि कोई गुलाम है तो फिर इन्होंने मिलजुल के तो उसकी खुलासी का बंदोबस्त कर दिया। इस पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहीं आतू को मुसारा, अगर वो कहीं कहीं गुलाम बनकर या कैदी बन के तुम्हारे पास आएँ तो फादूहुम, फिर फिदिया दे के उन्हें छुड़ाते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, जबकि तुम्हारे ऊपर उन्हें निकालना ही हराम था। अगर वो अपनी बस्ती में होती तो कैदी न बनते, तुम्हारे इस इकदाम की वजह से वो कैदी बने हैं। जब कैदी बन गए तो तुम फिदिया दे के उन्हें छुड़ाने के लिए पहुँच गए। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते? यानी इस हिस्से को मानते हो कि फिदिया दे के छुड़ाने के लिए तैयार हो, और ये जो अल्लाह ने निकालने से मना किया था वो उसको नहीं मानते। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो कोई तुम में से इस हरकत का मुर्तकिब हो कि अल्लाह ताला की किताब के बाज़ अहकाम पर अमल करे और बाज़ पर अमल न करे, उसकी कोई सज़ा नहीं है अल्लाह के यहाँ, इल्ला खिज़युन फ़िल हयात दुनिया, मगर ये कि दुनिया में अल्लाह उसे रुसवा कर दे, जलील करे। व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़ियामत के दिन उसे लौटा दे सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब में। अशद्दिल अज़ाब ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे ज़्यादा शदीद अज़ाब और कोई होगा नहीं जो उस शख्स पर होगा। ज़रा ज़हन में रखें ना, वो जो सबसे निचला गड़ा जो है, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार, आग के सबसे निचले गड़े में मुनाफिक होंगे। ये तर्ज़ अमल निफाक का तर्ज़ अमल है। वो जो हमने पढ़ा था, आसानी होती है तो चलते हैं, मुश्किल आती है तो रुकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? कुछ पर अमल करते हैं और कुछ पर अमल नहीं करते। इसकी तफसीर जाके आएगी सूरह हज में, व मिनन नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में वो भी है जो अल्लाह की इबादत करता है मगर किनारे पर। जब कोई मुसीबत आती है मुंह मोड़ लेता है, जब आसानी होती है तो कर लेता है। ये वो रवैया है कि जिसको खसरत दुनिया वल आखिरा, वहाँ पे आया दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। यहाँ कहा दुनिया में जलील और आखिरत में सबसे शदीद अज़ाब में। ये मुनाफिकत है, ये निफाक है, कुछ अमल करना कुछ ना करना। अब आप सोचें जो मुशरिकीन होंगे ना वो इससे ऊपर वाले दर्जे में होंगे। हमें कितना मुशरिक के साथ हमें वो जो है ना एक बोध महसूस करते हैं, ज़हनी और कल्बी नफ़रत करते हैं मुशरिक, लेकिन मुनाफिक से ऊपर वाले दर्जे में होगा मुशरिक। अहले किताब उससे ऊपर वाले दर्जों में होंगे। सबसे टॉप पे जो है ना कोई मुसलमान गुनाहगार होगा तो वो होगा जो वहाँ से निजात पाके जन्नत में बाद में चला जाएगा, लेकिन सबसे निचले गड़े में मुनाफिक होंगे। और निफाक क्या है? कुछ पर अमल करना और कुछ पर अमल ना करना। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम अल्लाह को चक्कर नहीं दे सकते, जो कुछ तुम करते हो पूरे पूरे से अल्लाह वाकिफ़ है, वो पता है कितने पे अमल किया कितने पे अमल नहीं किया। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी खरीदी है। दुनिया खरीदने का मतलब क्या है? दुनिया की आसाइशात, दुनिया की सहूलियात, दुनिया आजकल एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, क्वालिटी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी। उस अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो क्या खरीदा क्या बेचा? खरीदा दुनिया की ज़िंदगी की क्वालिटी, दुनिया की ज़िंदगी यूँ कह लीजिए कि ये यहाँ का जो है ना अयाशी, यहाँ की सहूलत, या एक वो भी है ना कंफर्ट जोन, जहाँ पे हम ज़रा आराम से तसल्ली से कंफर्टेबल रहें, तो वो ख़रीद लिया।
اور یہ جو جہاں بھی کوئی فرکشن پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ کہیں کوئی گنجلک آتا ہے، کسی کے کوئی ٹینشن آتی ہے، اس سے جان بچا لی، اس کے لیے دین پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ تو انہوں نے دنیا خریدی ہے آخرت بیچ کر۔ اسی کو دوسری جگہ کہا کہ انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خریدی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر سے عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ جو انہوں نے کچھ اعمال کیے نا، یہ قبول نہیں ہیں، یہ رد ہیں، تو ان پر سے عذاب کم نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی یہ مدد دیے جا سکیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد پے بپے ہم نے رسول بھیجے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل رسول آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا کی البینات، واضح نشانیاں، یعنی وہ جس طرح پیدا ہوئے، جو بھی ان کے زندگی کے حالات و واقعات ہیں، تو وہ خود ایک بینہ ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو ہم نے تائید پہنچائی روح القدس جبریل امین کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، تمہارے پاس جب کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ شے لے کے جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں تھی، تمہاری مرضی کے خلاف تھی، تمہاری خواہشات سے متصادم تھی، استکبرتم، تم نے گھمنڈ کیا، یعنی تم نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو وہ جو رسول تمہارے پاس آئے تھے ان کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کا تم نے جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں رسول کا لفظ نبی کے معنی میں آیا ہے، رسول قتل نہیں ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل نہیں ہوئے۔ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، رسول نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لازم کیا ہوا ہے، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ رسول کو جب کوئی قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا تو وہ خود مارا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی سنایا تھا، فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے، تو وہ خود جو ہے نا غرق کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کے جس دن کا ارادہ کیا گیا تھا ان کو قتل کرنے کا، اس دن وہ پوری قوم اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مکے سے نکالا، اور اس کے بعد یہ ان کو اسی وقت چیلنج کر دیا گیا تھا کہ اگر انہیں آپ نکالو گے تو پھر اس کے بعد تم بھی اس زمین پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکو گے، الا قلیلا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ ذکر آ جاتا ہے، تھوڑا ہی دن پھر تمہارے بھی رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، رسولوں کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ نوح علیہ السلام نے تو دعا یہ مانگی تھی کہ یہ تو اب میرے قتل کرنے کے در پہ، انی مغلوب فانتصر، بدلہ لے، اور اللہ نے لیا بدلہ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ساری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو رسول نہیں قتل ہوتا، اگرچہ کہ یہاں لفظ رسول آیا ہے لیکن بمعنی نبی آیا ہے۔ یہ بیچ میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں۔ یہ سارے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے کون تھے؟ رسول تو نہیں تھے، نبی تھے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جو بیچ میں جو بھی ان کے رسول جو ہیں جن کو انہوں نے اذیتیں پہنچائیں وہ سارے انبیاء ہیں۔ رسول کو جب جھٹلایا جائے تو بھی فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ قوم چھوڑی نہیں جاتی جس پر رسول نے حجت قائم کی ہو، وہ پھر ہلاک کی جاتی ہے۔ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں رسولوں کی حجت کے نتیجے میں ہوئی، اس سے پہلے وہاں نبی بھی آتے رہے، بہت سے نبیوں نے سمجھایا، قوم عاد کو سمجھایا، قوم سمود کو سمجھایا، نہیں مانے، پھر رسول آتا ہے، اور رسول آنے کے بعد پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر قوم نہیں چھوڑی جاتی۔ تو اس اصول کو ذہن میں رکھیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ دوسرے کی ہمت، تو ایک داعی ہے نا جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انہیں بتا رہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آپ بدلے میں کہیں بھائی تمہاری باتیں ہمارے پلے میں نہیں پڑیں گی، جاؤ، ہمیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے تم ہمیں واعظ کرو، تم ہمیں واعظ نہ کرو، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارا دل پردے میں ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی ہمت توڑنے کے لیے کہ ہمیں سمجھاؤ مت، اپنے گھر بیٹھو جا کے خدا اللہ اللہ کرو اور ہمارے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ تو یہ اس کی ول توڑنے کے لیے وَقَالُوا قُلُوبُنَا، انہوں نے کہا ہمارے دل کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کی باتوں کا، ان چکنی چپڑی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اثر واقعی نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں کہ تم حق پر ہو، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت کر دی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔
اللہ کے احکامات کی ناقدری کی وجہ سے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو تم میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو تمہارا ایمان ہے وہ مقام مطلوب سے بہت کم ہے، تھوڑا سا ایمان ہے تمہارا اللہ پر، یقین کی کیفیت نہیں ہے. جیسے ہم پڑھیں گے آگے کہ اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں بس ایک گمان سا تو ہوتا ہے، وما کننا بمستیقنین، ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے. تو یہ ایک گمان کے درجے میں ایمان ہو جانا یہ کفایت نہیں کرے گا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید جب آیا تو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کیا کرتے، یعنی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ فتح دے. یہ بات آج یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی کسی کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے، کچھ امت مسلمہ کا غم ہے، دین اسلام کی تڑپ ہے، تو وہ بڑی بے قراری سے حضرت مہدی کا انتظار کر رہا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے اوپر ہمیں فتح دلائیں گے. یہ آپ سنتے ہیں باتیں. اسی طرح یہودیوں کو پتہ تھا جب آخری نبی آئیں گے تو حق غالب ہوگا. اب ان کا گمان یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہم میں سے آئیں گے، تو وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی جلدی آئیں تاکہ یہ جو ہماری ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے اس سے ہمیں نجات ملے اور ہمیں عروج حاصل ہو، پھر ہمیں جو ہے نا وہ مملکت ملے اور ریاست ملے اور عظمت ملے، عظمت رفتہ کی بازیافت ہو. دعائیں مانگتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب وہ ان کے پاس وہ شے آ گئی جس کو وہ پہچانتے ہیں، یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ پہچانتے، بہت اچھی طرح جانتے، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لکھا ہوا پائیں گے اسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، تو واقف ہیں اچھی طرح ان سے. کفروا بہ، اب انہوں نے اس کا بجائے ماننے کے، جس کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے جس آخری نبی کے، جب وہ آ گئے تو بجائے ماننے کے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے کافر جو جس شے کے منتظر ہوں، جس نعمت کے، وہ نعمت جب ملے تو اس کو نہ مانیں، تو ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنا آپ بیچا، اپنی جانیں بیچ دی ہیں. کس کے عوض بیچی ہیں؟ دنیا کی چودراہٹ کے عوض بیچی ہیں، دنیا کے مفادات کے عوض بیچی ہیں، دنیا کا فائدے اٹھا لیے، آخرت کے اعتبار سے جان جو ہے وہ ڈال دی دوزخ میں. بری شے ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان بیچ دی. ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس شے کا جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی کتاب کی ناشکری کی ہے. بغین، اس سرکشی پر، اس ضد پر، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کر دیا ہے اپنی اس فضل میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وہ کیا چاہتے تھے؟ صرف ہم میں سے کسی پہ نازل کرے. اللہ نے بنی اسماعیل پر نازل کر دیا. اس کی ضد چڑھ گئی ان کو، اور اس ضد میں جیسے شیطان تکبر میں آ کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی انہوں نے اس تکبر میں، قومیت کے جذبے کے تحت، انہوں نے اللہ کو جو اللہ نے نازل کیا اس کی ضد کر دی کہ اللہ نے کسی اور پر کیوں نازل کر دیا، اور ماننے سے انکار کر دیا. فباؤوا بغضب، اللہ غضب، تو اللہ کے غضب کے اوپر غضب کما کے لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، تو ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے نازل کیا ہو نا، بے شک کیا ہو، جو ہماری طرف نازل کیا اس کو تو مانیں گے، جو کسی اور کی طرف نازل کیا اس کو نہیں مانیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہوا آیا ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے نبی ان سے کہیے، چلیں یہ تو ہم تو غیر ہو گئے نا، جو اللہ کے نبی تھے پہلے سے ان کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے ہی اللہ والے ہو انہیں کیوں قتل کیا؟ اب یہاں واضح ہو گیا جن کو قتل کیا وہ کون تھے؟ رسول تھے یا نبی تھے؟ انبیاء تھے. یہاں وہ بات کھل گئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اصل میں قرآن انہیں سمجھا کیا رہا ہے کہ تمہاری اصل میں نیت ہی خراب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تم میں سے ہیں یا باہر والوں میں سے، یہ تم نے بہانہ بنایا ہے، اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیانیہ بنایا ہے.
کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ہدایت ہی سے چڑ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تمہارے مفادات پر ضرب لگاتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ بھی آئے تھے، واضح نشانیاں لے کے آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اختیار کر لیا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہو ہی ظالم. موسیٰ تو غیر نہیں تھے نا، ان کی بات کیوں نہیں مانی تھی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس حالت میں کہ طور کا پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا تھا، یعنی گر پڑنے کو تھا، اور تم نے پوری طرح ڈر کے وہ معاہدہ کیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری طاقت سے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہیں مانا. دل میں اس وقت بھی ان کے وہ ماننے کی کیفیت نہیں تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی محبت بچڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی ان کو وہ بچڑا بہت محبوب تھا. ہر دور میں لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بچڑا ضرور ہوتا ہے جو انہیں محبوب ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے. اور وہ جو پھر اس بچڑے کے خلاف جو بات ہو نا، اسے ذبح کرنے کی جب بات آئے، پھر وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں. اور وہ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو دنیا کے مفادات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو محبت اپنے بیٹے سے تھی، اللہ نے قربانی مانگی نا، انہوں نے پس و پیش نہیں کیا. اگر وہ کوئی ہیل حجت کرتے تو یہی بات ہو جاتی. اسی طرح ہر آدمی سے اللہ قربانی مانگتا ہے، اسی چیز کی مانگتا ہے جو اسے محبوب ہے. تو اگر وہ اللہ محبوب ہے تو اللہ پر ہر محبوب شے قربان کی جائے گی، اور اگر اللہ نہیں محبوب، دوسری شے محبوب ہے، تو پھر ہیلے بہانے کیے جائیں گے. پھر رستے نکالے جائیں گے یا پوچھے جائیں گے جی کون سی گائے ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ اس کی کیفیت کیا ہے. یہ سارے ہیلے بہانے بندہ تبھی کرتا ہے. کل بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر اے نبی ان سے کہیے اگر تم میں ایمان کی کوئی رمق ہے تو تمہیں تمہارا ایمان نہایت بری باتوں کی تعلیم کرتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے. ایمان تو بری باتیں نہیں سکھاتا، ایمان تو اچھی باتیں سکھاتا ہے. تو یہ تم سارے الٹے کام کرتے ہو، اس کا مطلب ایمان کی کوئی رمق تمہارے اندر موجود ہی نہیں ہے سرے سے. یہ ایک قومی جذبہ ہے جس کو تم نے ایمان سمجھ لیا ہے، یہ ایمان نہیں ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہو کہ جیسے کہ تمہارا خیال ہے، یعنی جیسے تمہارا گھمنڈ ہے، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تمہارے ہی لیے خالص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ مصیبت کی دنیا، یہاں پہ تکلیفیں، مصائب، مشکلات، اس کی نسبت جنت کی زندگی، کیا مزے. تو پھر یہ کہ اگر اللہ تمہارا محبوب ہے تو محبوب سے ملنے کی تمنا تو ہوتی ہی ہے. وصال بندہ پسند کرتا ہے نا، فراق تو پسند نہیں کرتا، جدائی تو گوارا نہیں کرتا نا. تو تم ادھر کیوں پڑے کیوں رول رہے ہو بھائی؟ موت کی تمنا کرو. اچھا ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ایک خیال تو آئے گا نا کسی کے ذہن میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ دو تمنائیں علیحدہ ہیں. جس شے سے روکا گیا ہے کہ انسان مایوس ہو کے موت کی تمنا کرے، ہاتھ چھوڑ کے توڑ کے، کہ میں بس وہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. لیکن ایک یہ کہ بندہ مومن کو موت سے کے اس سے ایک تسکین کا معاملہ ہو، یہاں اس معنی میں تمنا کی بات آئی ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، یعنی یہ کہ تمہیں یہ موت کے تصور سے تسکین ملے کہ یہ تو وصال ہے، یہ تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، شادرہ ہے. کم از کم یہ کیفیت تو ہو بندے کی. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس کی وجہ سے. یعنی انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، تو جو کرتوتیں کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پھر آڑ بن جاتی ہیں، پھر موت سے بندہ بھاگتا ہے. کوئی بچہ بھی کہہ دے نا مرنا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں بیٹا بری بات منہ سے نہیں نکالتے، پھر موت بری بات ہو جاتی ہے، وہ اچھی بات نہیں رہتی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اللہ سے زیادہ کون واقف ہوگا ظالموں سے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، آپ لوگوں تمام لوگوں میں زندگی کا سب سے زیادہ حریص ان کو پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر، یود احدهم لو يعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال زندہ رہے. وما ہوا، یعنی یہ مشکل کی زندگی 1000 سال جینا چاہیں گے، اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، ویسے اللہ کے محبوب ہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب،
حالانکہ ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتا ان یعمر کہ یہ طویل زندہ رہیں، عذاب میں تو انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ نبی فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا تو بے شک اس نے اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی کہ جو پہلے سے ہے، اور ہدایت ہے یہ، اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ یہ جبریل سے دشمنی کا مطلب یہاں کدھر سے آ گیا ہے؟ یعنی ان کا ایک فرقہ یہودیوں کا وہ بھی تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوا، اس نے بنی اسماعیل کی طرف اپنا پیغام نہیں بھیجا تھا، یہ سارا کیا دھرا جبریل کا ہے، اللہ نے تو اس کو یہ کلام دے کے بھیجا تھا ہماری طرف، لیکن یہ کہ جبریل نے ہماری طرف آنے کی بجائے وہ بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا، تو سارا قصور یعنی وہ الزام حضرت جبریل پہ در دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے جو ان کے بڑے جو جغادری لوگ ہیں وہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ مذہب کا ٹچ تو دینا ہے، چندے تو ادھر ہی سے ملنے ہیں۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے مردود ہیں یہ، تو پھر اس کا بڑا نقصان ہے، پھر تو سارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے۔ لہذا وہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن انٹیکٹ ہے، اور بڑے ہائی وولٹیج کرنٹ ہمارے پاس اب بھی آ رہا ہے جس سے آپ بھی استفادہ کر سکتے ہو جب چاہو۔ لہذا اپنی جیب جو ہے نا وہ کھول کے رکھو اور اپنے مال لٹاتے رہو ہمارے اوپر۔ باقی یہ ساری شرارت جبریل کی، آپ فکر نہ کرو، ہم حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو ہی اللہ کو معلوم ہوا تو وہ جبریل کی گوشمالی کریں گے۔ تو یہ اصل میں اس کے پیچھے ساری سوچ جو ہے نا جو اپنے لوگوں کو پڑھائی گئی ہے پٹی، وہ یہ ہے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ، اب اللہ نے اس کو بھی کھولا، جو کوئی دشمنی کرے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے پیغمبروں سے، و جبریل اور جبریل سے، و میکال اور میکائل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، وہ ان سے خود نپٹے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ واضح آیتیں اتاری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کا انکار نہیں کرتے إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر وہی کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر رمق برابر بھی ہو وہ ان کا انکار نہیں کرتا۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، بھلا جب کبھی بھی یہ کوئی قول و قرار باندھیں، باندھا انہوں نے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اسے لازماً توڑ دیا، عہد پورا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں کرتے تو کسی اور سے کیا پورا کریں گے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کتاب اللہ ہے، اللہ ہی کی کتاب کو، یعنی یہ کہ اس سے صرف نظر کیا، اللہ کے ان احکامات کو درخور اتنا ہی نہیں جانا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ یعنی ایک ایسی قوم جس کے پاس کوئی کتاب ہی نہ ہو، وہ جس طرح اس رسول کا انکار کرے اسی طرح انہوں نے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے کر دیا کہ ان کی کتاب میں رسول کا ذکر موجود تھا۔ واتبعوا، اب کتاب کو چھوڑا تو کس کے پیچھے چلے؟ ظاہر ہے خلا تو ہوا نا۔ یہ جو انسان کی زندگی ہے نا، اس میں ہماری جیسے اس جسم کی ضروریات ہیں، ایسے ہی ہماری روح کی بھی کوئی ضروریت ہے۔ تو اگر اس روح کو جو اللہ نے اس کے لیے پراپر غذا اتاری ہے، یعنی اللہ کا کلام، اس کے ساتھ اگر جو تعلق نہیں ہوگا تو جگہ تو کوئی شے لے گی نا۔ روح کی کوئی غذا کہیں اور سے آئے گی، پھر وہ کدھر سے آئے گی؟ وہ پھر شیطان کی طرف سے آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، یہ روحانیت اور روحونیت، ان دونوں میں کوئی بہت باریک سا فرق ہے، یہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ روحانیت تو کسی اور نے نام دیا نا اس کو۔ تو اس وقت ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے جی بڑا شور ہے اسپرچولیزم کا، روحانیت کا۔ تو وہ کون سی روحانیت ہے؟ وہ ساری شیطنت ہے، سارے جادو ٹونے کے کام انہوں نے اس کا نام اسپرچولیزم رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دھندا اس سے پہلے سے ہو رہا ہے۔ یہ کتنے جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو روحانی بابے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان کے پاس سارا جو وہ سلسلہ ہوتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے، تعلقات ان کے شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی کرامتیں دکھا رہے ہیں، اللہ والے ہیں، بہت بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں جی،
پہنچے ہوئے ہیں شیطان کے پاس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے مافوق البشر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے مدد درکار ہوتی ہے، اور وہ مدد زیادہ تر شیطانی کی، کیونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ یہ اس طرح کرے، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اصول جو کسی نے بتا دیا نا بہت بہترین ہے، وہ سمجھ لیں کہ ایک شخص اگر آپ کے سامنے ہوا میں بھی اڑے نا، اس سے بڑا کیا اس کی کرامت ہو گئی ہے۔ آپ کے سامنے اگر ہوا میں بھی اڑتا ہے لیکن وہ اگر کسی ایک سنت کا بھی تارک ہے، اس کو ولی نہ سمجھنا۔ تو یہ معجزے، یہ کرامتیں شیطان کی مدد سے بھی ہو سکتی ہیں، لہذا اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ میں اس کے پاس گیا تھا، جی میرے پیٹ میں درد تھا، بالکل آرام ہو گیا، ہو سکتا ہے آرام؟ ڈاکٹر نے جو ہے نا آپریشن لکھ کے دیا ہوا تھا، فلانے عامل نے شف کر کے ٹھیک کر دیا، ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا دھیلا کرا دیا ہے۔ وہ چرسی ہے لیکن اس کی شف میں اثر ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ چرسی کدھر پہنچا ہوا ہے؟ تو یہ مطلب یہی کچھ ہمارے آس پاس آمنے سامنے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، یہی لے کے دجال تک جائے گا، وہ بھی تو علاج کرے گا، ہر بیماری کا علاج دجال کے پاس ہوگا۔ تو جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ اتباع کرنے چل پڑے اس کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ساری روحانیت، یعنی سارا جادو سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ کر دیا۔ ظلم یہ ہے یا ستم یہ ہے، آج بھی وہ، اب تو اخبار نہیں، جب ہم چھوٹے تھے اخبار آتے تھے، نقش سلیمانی کے نام سے جناب اشتہار آیا ہوا ہوتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے دنیا میں، ان کے ذمہ ڈال دیا کہ یہ سارا ہم نے ان سے سیکھا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطانوں کا کام تھا جو ذمے انہوں نے ڈال دیا یا منسوب کر دیا، غلط طور پر منسوب کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ہاں یہ ہوا ان کے دور میں ہے، کیوں کہ اس زمانے میں جنات کے ساتھ انسانوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوا۔ وہ سلیمان علیہ السلام نے کہ اس قبضے میں اللہ نے دیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کوئی عمل کر کے قبضے میں نہیں کیے تھے، اللہ نے ان کے قبضے میں کیے ہوئے تھے۔ اور یہ کہ اس وجہ سے وہ انسانوں کے ساتھ ان کی قربت ہوئی تو بہت سے لوگوں نے جادو سیکھے۔ وہ پھر قبالے کا وہ جو معاملہ چلا آ رہا تھا پہلے سے، اس کو تقویت بھی ملی اس سے، پھر وہ ہاروت و ماروت بھی آ گئے فرشتے، تو یہ سارا کچھ مل کے تو یہ سارا انسانوں اور جنوں کا ایک کمبائنڈ پروجیکٹ شروع ہوا، جو اب بھی یہ اصل میں مکمل ہوگا جا کے دجال پہ۔ یہ سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس میں مسلمان جو روحانی سائنٹسٹ تھے نا، انہوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ کوئی جو یہودیوں نے جہاں آ کے اس شمع کو چھوڑا تھا نا، اس سے آگے پھر مسلمان لے کے چلے، اور وہ یلحدون فی آیاتنا، وہ اللہ کی آیات میں بھی الحاد کر کے چھوڑا ہے، اللہ کے اسماء میں بھی الحاد کر کے چھوڑا ہے۔ تو جب کتاب کا اصل مقصد ذہن سے اوجھل ہوگا تو اس خلا کو یہ والی روحانیت پورا کرے گی جو شیطان سے جس کا سلسلہ چلتا ہے۔